नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 255 आयत जो है वो कंप्लीट हो गई और आज का लेसन जो है वो आयत नंबर 256 से स्टार्ट हो रहा है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गय्यि फमन यकफुर बित्तागूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसामा लहा वल्लाहु समीउन अलीम। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखते हैं। ला इकराहा, ला नहीं, इकराहा जबरदस्ती, फी में अद्दीनी दीन, कद तबय्यना बेशक जुदा हो गई, रुश्दु हिदायत, मिनल गय्यी मिन से गय्यी गुमराही, फपस मन जो यकफुर न माने, बित्तागूती गुमराह करने वाले को, व युमिनु और ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, फकद पस तहकीक इस्तमसका उसने थाम लिया, बिल उर्वती हल्का को, वुस्का मजबूती से, ला फिसामा लौटना नहीं, ला नहीं फिसामा लौटना नहीं, लहा इसको, वाउर अल्लाह अल्लाह समीउन सुनने वाला, अलीमुन जानने वाला है। इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं हम। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, हदायत गुमराही से वाजिया हो चुकी है, इसलिए जो शख्स बातिल माबूद का इनकार करके और अल्लाह ताला पर ईमान लाए, उसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं है, और अल्लाह ताला खूब सुनने जानने वाला है। पिछली आयत से इसका कनेक्शन चेक करते हैं कि कुदरतो सतूत होने के बावजूद अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात को मनवाने का जबरी तरीका इख्तियार नहीं फरमाया। इस फरमान में वाज़ेह इरशाद है कि तौहीद का दूसरा नाम दीन है। इसके बगैर ना लोगों का दीन सही और पुख्ता हो सकता है, और ना ही ताल्लुक बिल्लाह यानी कि अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो सकेगा। अकीदा तौहीद अपनाना मजबूत रस्सी थामने के मुतरादिफ है। जिस तरह रस्सी थामने वाला भंवर में नहीं डूबता, इसी तरह अकीदा तौहीद पर कायम रहने वाला इख्तियार करने वाला दुनिया और आखिरत के मसाइल और मसाइब में नहीं डूबता, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों की रहनुमाई और दस्तगीरी करने वाला है, जबकि शैतान अल्लाह के मुनकरों को जहालत के अंधेरों में धकेलता है। यहाँ लफ्ज़ दीन से पहली मुराद अल्लाह ताला की तौहीद है। यहाँ पर लफ्ज़ दीन से मुराद पहली जो मुराद है वो है तौहीद। उसकी नहायत मुख्तसर मगर जामिया तारीफ आयतुल कुर्सी में कर दी गई है, जिसका मफहूम यह है कि सब कुछ अल्लाह ताला की मिल्कियत है और हर चीज़ उसके हुक्म की गुलाम और ताबिया फरमा है। कोई उसके सामने दुम नहीं मार सकता, कोई राज और बात उससे मख्फी नहीं, ना ही वो किसी बात से गाफिल है। वो हमेशा से कायम और दायम और जब तक किसी चीज़ को चाहे उसे जिंदा और कायम रखने वाला है। ज़मीन व आसमान की हिफाजत और निगरानी से न थकता है और ना उकताहट महसूस करता है। उसकी हुकूमत हवाओं, फिजाओं, हत्ता के ज़मीन के ज़र्रे-ज़र्रे और आसमान के चप्पे-चप्पे पर कायम है। उसके इक़्तिदार और इख्तियार की वुसअतें लामहदूद हैं। वो हर चीज़ पर बुलंद-ओ-बाला और अपनी अज़मत व सतूत कायम रखे हुए हैं। इसके बावजूद उसने अपनी ज़ात और बात मनवाने के लिए जबरन कुछ भी जो है वो इख्तियार नहीं फरमाया। ज़रा सोचिएगा कि इंसान ने दुनिया में आकर कौन से जराइम और बगावतें नहीं की। अगर अल्लाह ताला रोकना चाहता तो उसकी कुव्वत व ताकत से कुछ भी बाहिर न था, लेकिन उसने हदायत को गुमराही से कई गुना वाज़िया और आसान फरमाकर अल्लाह को समझाया कि अगर तू अपने रब की ज़ात और उसकी बात पर ईमान ले आए तो तेरा रब के साथ ऐसा ताल्लुक और रिश्ता कायम हो जाएगा जो कभी टूटने वाला नहीं। लेकिन शर्त यह है कि उसकी ज़ात और फरमान को बिला शिरकत गैर तस्लीम करते हुए हर शैतानी कुव्वत का इनकार करे। दुनिया में जितने भी हल्फ लिए जाते हैं, उनमें हल्फ उठाने वाला सिर्फ यही कहता है कि मैं फलां कानून, दस्तूर और सल्तनत या मुमलकत का वफादार रहूंगा। इस्लाम सिर्फ इस शख्स का हल्फ तस्लीम करता है जो पहले गैरुल्लाह का इनकार करे और फिर अपने खालिक व मालिक की ज़ात सिफ़ात का इकरार करे, तब जाकर हल्फ मुकम्मल और आदमी हल्का इस्लाम में दाखिल होता है। जहाँ तक दीन में जबर ना करने का ताल्लुक है, इसके बारे में कुछ लोग तो वाक़तन गलत फहमी में मुब्तला हैं, लेकिन ज़्यादातर गलत फहमी पैदा करने वाले हैं। गलत फहमी पैदा करने वाले कोई अनपढ़ देहाती और बाज किस्म जो उजड़ किस्म के लोग हैं ना,
وہ نہیں ہیں، بلکہ نہایت تعلیم یافتہ، ترقی پسند اور اپنے آپ کو مہذب ترین سمجھنے والے ہیں۔ انہیں انفرادی طور پر دین کی دعوت دی جائے یا ملک میں نفاذ شریعت کی بات چلے تو وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جبرن کسی کو مسجدوں کی طرف نہیں دھکیلا جا سکتا، مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے، اس میں حکومت کو بھی دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے، اور جبری عبادت تو ویسے ہی قبول نہیں ہوتی۔ پھر ایک دم اس آیت کریمہ کے الفاظ یا اس کے مفہوم کا حوالہ دیتے ہیں کہ بالخصوص حدود کے نفاذ کی بات ہو تو ان کو فوری خطرات لاحق ہوتے ہیں کہ اس طرح تو لوگوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ اسلام کے حوالے سے چوری کی روک تھام کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے روزگار کا بندوبست کیا جائے، گویا کہ ان کے نزدیک جب تک ملک میں شہد کی نہریں نہ چل نکلیں کسی چور اور ڈاکو کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ کچھ جرات مند بے دین تو حدود اللہ کو ویسے ہی وحشیانہ قانون قرار دیتے ہیں۔ سختی کا حکم، جہاں تک قانون اور حدود کا تعلق ہے تو دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جہاں چور ڈاکو اور قاتل کو سزا دینے کی بجائے ترقی اور تمغہ جرات عطا کیا جاتا ہے؟ قاتل کو سزا دینے کی بجائے تمغہ جرات عطا کیا جاتا ہے۔ ہر ملک میں ایسے لوگوں کو کچھ نہ کچھ سزائیں ضرور دی جاتی ہیں۔ حکومت اور انتظامیہ کے وجود کا مقصد ہی ملک میں اجتماعی نظام کی حفاظت اور قانون کا نفاذ ہوا کرتا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے پر زیادتی نہ کر سکے۔ اگر کوئی قانون کا احترام نہیں کرتا اور اس پر قانون کا نفاذ نہ کیا جائے تو حکومت اور مملکت کے اجتماعی نظام کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اس بات سے نظام کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اس بات سے ہی اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اسلامی مملکت میں مجرم کو شریعت کے مطابق سزا نہ دی جائے تو پھر حدود قصاص کی آیات اور احادیث کا کیا مقصد ہوگا؟ اگر حدود نافذ کرنا حکومت کا لوگوں کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنا ہے تو پھر کیا لوگوں کو ایک دوسرے پر قانون نافذ کرنے کی اجازت دینی چاہیے یا معاشرے کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے؟ دین میں جبر نہ ہونے کا فقط اتنا ہی مفہوم ہے کہ غیر مسلم کو جبرن مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ جہاں تک اس معاملے میں ملت اسلامیہ کے کردار و اخلاق کا تعلق ہے، مسلمان تقریباً 900 سال تک مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک بلا شرکت غیر حکمران رہے ہیں۔ کیا انہوں نے کسی معبد خانے، کلیسا اور آتش کدہ میں جا کر تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک سے لوگوں کو مسلمان بنایا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسا کرنا تو درکنار انہوں نے دوسروں کے عبادت خانوں میں جا کر دعوت اسلام دینا بھی اخلاقیات کے منافی اور دوسروں کے حقوق میں مداخلت سمجھاتا کہ غیر مسلم جبر کا پہلو محسوس نہ کرے۔ یہاں تک کہ حالت جنگ میں بھی کسی کو جبرن مسلمان بنانے کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کیونکہ مسلمانوں کو روز اول ہی سے حکم ہوا تھا کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ تاہم جو لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیں ان کو جبرن نماز پڑھانا، ان سے زکوٰۃ وصول کرنا اور ان پر اسلامی قانون جاری کرنا حکومت کا فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو عرب کے کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا یہاں تک کہ یہ لوگ زکوٰۃ ادا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت عمر نے ابوبکر صدیق سے کہا آپ لوگوں سے کیسے لڑیں گے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ جس نے یہ شہادت دے دی اس نے اپنا مال اور اپنی جان مجھ سے بچا لیے، الا یہ کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے سزا کے طور پر اس کو کوئی جرمانہ دیت وصول کی جائے اس سے یا اس کو جسمانی سزا دی جائے۔ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ زکوٰۃ کی مد میں مجھے بکری کا ایک بچہ نہ دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان سے ضرور لڑوں گا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم۔ اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں جو جہاد کا ارادہ پیدا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے دل میں ڈالا ہے، اور میں سمجھ گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی رائے درست ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، کتاب الزکوٰۃ میں سے ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی ایک روایت ہے عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تلقین کرو، جب 10 سال کے ہوں تو انہیں جبرن نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر الگ کر دو۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ کلمہ گو کو جبرن شریعت پر چلایا جائے گا۔ الکرسی سے مراد کرسی ہی لینی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا اقتدار لیا ہے۔
اب اس آیت کے جو ہے وہ مسائل دیکھتے ہیں. دین میں جبر نہیں، کیونکہ ہدایت گمراہی سے نمایاں ہو چکی ہے. نمبر 2 طاغوت کا انکار اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. ٹوٹنے والی رسی کو پکڑنا ہے، نہ ٹوٹنے والی رسی کو پکڑنا ہے. نمبر 3 اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اور اب قرآن سے تفسیر دیکھتے ہیں. دین میں جبر نہیں ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 256 جو ہم پڑھ رہے ہیں، دین میں جبر نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں پر داروغہ نہیں بنایا گیا. بنی اسرائیل آیت 54. اور نبی کسی کو ہدایت کے لیے مجبور نہیں کر سکتا. سورہ قصص آیت 56. اور نبی کسی پر نگران نہیں ہوتا. سورہ نساء آیت 80. یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 56. جی اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں. آیت نمبر 257. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اب ہم اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اللہ اللہ ولی مددگار. الذین وہ لوگ جو آمن ایمان لائے. یخرجہم اور وہ انہیں نکالتا ہے. من سے ظلماتی اندھیروں. الی طرف نوری نور روشنی یا نور. اور الذین جو لوگ کافر ہوئے. اولیاء ان کے ساتھی. طاغوت گمراہ کرنے والے. یخرجونہم وہ انہیں نکالتے ہیں. من سے نوری روشنی نور. الی طرف ظلماتی اندھیرے. اولئک یہی لوگ اصحاب النار دوزخی ہیں. ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. اس کی ہم اب ٹرانسلیشن دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے. وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. اور کفار کے ساتھی شیاطین ہیں. وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. یہ لوگ جہنمی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. کنیکشن دیکھتے ہیں ہم اس کا پچھلی آیات سے. عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق جوڑنے کا نام ہے. جب آدمی اللہ تعالیٰ سے مخلصانہ تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ از راہ کرم اسے اپنا دوست بنا کر روشن مستقبل کی رہنمائی فرماتا ہے. جب آدمی اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان لائے اور شیطانی قوتوں کا انکار اور ان کے خلاف سینہ سپر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. یہاں ہدایت کو نور اور طاغوتی راستوں کو ظلمات سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ شہرائے ہدایت ایک ہی ہے اور شیطان کے راستے بے شمار ہیں. جیسے کہ روشنی ایک ہے اور اندھیرے کئی قسم کے ہیں. یہی ایمان قیامت کے دن نور بن کر جنتیوں کے لیے مشعل راہ ہوگا. کفر و نفاق تاریکی بن کر جنت کے راستے میں حائل ہو جائے. جو کفر و نفاق ہے تاریکی بن کر جنت کے راستے میں حائل ہو جائے گا. ایسے لوگ جہنم میں دھکیلے جائیں گے جس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہوگا. سورہ حدید آیت نمبر 13. جب آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے تو اللہ بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. اسے اپنی طرف آنے کی توفیق بخشتا اور اس کی رہنمائی فرماتا ہے. جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار اور اس کے حکم پر نثار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں کان اور جوارح روح پر چھا جاتا ہے اور وہ اپنے دوستوں کی رہنمائی ہی نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے بندے کے دشمن کا دشمن ہو جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میرے دوستوں کو دنیا اور آخرت میں کوئی خوف نہ ہوگا. اس کے برعکس شیطان اپنے دوستوں اور نور ہدایت سے نکال کر گمراہی کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. میں نے جو چیز بندے پر فرض کی اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے. بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. جب میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. میں اپنے کسی کام میں اتنا تردد نہیں کرتا جتنا ایک مومن کی جان قبض کرنے میں کرتا ہوں، کیونکہ بندہ مومن کو ناپسند کیونکہ بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور مجھے اس کی تکلیف اچھی نہیں لگتی.
صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب التوحید، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات بیان کرتے ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اس آیت کے مسائل دیکھیے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ نمبر 2، شیطان اپنے دوستوں کو روشنی سے اندھیروں میں نکلتا ہے۔ اور نمبر 3، شیطان کے دوست ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ النور، النور، اس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آیات کے روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا نور ہے، سورہ نور آیت 35۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی روشنی نہیں دے سکتا، سورہ نور آیت 40۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو روشنی کی طرف لاتا ہے، سورہ نور آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو روشنی کی طرف لاتا ہے، سورہ بقرہ 257 جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ رسول لوگوں کو روشنی کی دعوت دیتا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 1۔ اور تورات اور انجیل نور ہیں، سورہ مائدہ 46۔ قرآن بھی نور ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 15۔ یہ رہی ہماری آیت نمبر 257۔ جزاکم اللہ خیرہ۔